से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। ईद तो अभी बाकी है लेकिन ईद की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। ईद की छुट्टियों के दौरान अवाम भी और सियासतदान भी दोनों छुट्टियों पर थे, लेकिन ना तो सियासत के मसाइल ना ही अवाम के मसाइल छुट्टियों पर थे। अवाम के मसाइल की ज़रा पहले बात कर लेते हैं और ख़ासतौर पे सबसे बड़े शहर कराची की बात कर लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ मसाइल कराची तक महदूद नहीं है, पूरे मुल्क का ये हाल है कि ईद कुर्बान पे जो जो जानवर कुर्बान किए गए उनकी आलाइशों को अभी तक ठिकाने नहीं लगाया जा सका और मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची एक बार फिर सबसे बड़ी और सबसे बुरी तरह से इन मसाइल का शिकार है। इसी तरह से सियासतदान भी अगरचे छुट्टियों पर थे, ईद को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से ईद की छुट्टियां खत्म होते ही तमाम सियासतदान अपने अपने कामों में अपनी अपनी सियासत में दोबारा से इन्वॉल्व हो गए हैं। पनामा के इशू को दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है, नेशनल एक्शन प्लान की बात की जा रही है, वज़ीर आज़म साहब ने जनरल असम्बली तशरीफ़ लेके जाना है। लेकिन आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पे हम बात करेंगे कराची के हवाले से, कराची की सियासत पर भी बात रहेगी और मुल्क की सियासत में आगे क्या होने जा रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए आने वाले दिन क्या ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होने जा रहे, इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। और कराची की बहुत मारूफ शख्सियत, मंझे हुए सियासतदान, पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के सरबरा जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया ईद के तीसरे दिन प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे और आपको ईद मुबारक। जी थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। एंड आपको भी और आपके सुनने वालों को, देखने वालों को, आपकी तमाम टीम को बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, मेरी तमाम पूरी पार्टी की तरफ से। मुस्तफा साहब, ईद कैसी गुजरी आपकी? सियासत से दूर दूर गुजरी? हाँ, ईद अच्छी गुजरी। हम लोगों को तो अब अजीब सा लगता है ये घर पे ईद मनाना, कभी ऐसा हुआ नहीं, तो इट्स अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस सब लोगों के लिए, हमारी पार्टी के तमाम लोगों के लिए। वो लोग जो कि एमक्यूएम छोड़कर आए हैं, एमक्यूएम की तरफ से आए हैं, तो उनको तो ईद बकरीद पे जो है वो घर पे रहना कोई तस्वुरात में भी नहीं था। खाले जमा कर रहे होते थे, कायद की स्पीच सुन रहे होते थे, उनकी नाराजगी से बच रहे होते थे। आप अभी भी उनको कायद कह रहे हैं? आप अभी भी उनको कायद कह रहे हैं? गलती से कह गए हैं या पुराने जमाने की बात कर रहे हैं इसलिए कायद कह गए हैं? नहीं, कायदी हैं वो, खुद को कायदी कह रहे हैं। अभी जो है वो कायदी कह रहे हैं। अगर आप अभी 2 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट निकालिए, उनकी वेबसाइट पे जाइए और उन्होंने बानियों कायद ही लिखा हुआ है। जब उन्होंने फारूक सत्तार साहब की जो है वो के एक्सीडेंट के ऊपर जब उन्होंने अपने अफसोस का इजहार किया है तो आप वो प्रेस रिलीज देखिए, तो वेबसाइट पे एमक्यूएम के जाइए तो बानियों कायद ही लिखा हुआ है। तो मैं क्या कायद कह रहा हूँ, वो हैं, और कायद तो वो छूट नहीं सकते ना वो लोग। तो कायद रहने के लिए उन्होंने सारे जतन किए 30 सालों तक। तो ये कैसे किसी की खाम ख्याली है कि उनसे वो क़यादत छीन लेना। अच्छा है, मुस्तफा साहब के जिक्र आपने खुद छेड़ दिया, मैं इसी बात पर आपकी तरफ आने भी लगी थी और आपकी राय, आपका तबसरा, आपकी स्ट्रैटेजी भी आगे मैं जानना चाह रही थी। आपने ज़ाती तौर पे तो कुर्बानी की होगी, लेकिन ये बताएं कि कराची की सियासत में कोई सियासी कुर्बानी होती आपको नजर आ रही है? क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब का मामला आपको नहीं लगता कि ठंडा पड़ता या बहुत सुस्त रफ्तार के साथ चलता हुआ महसूस हो रहा है? नहीं, आई थिंक मेरा ये मानना है कि सियासी कुर्बानी तो पता नहीं क्या होनी है नहीं होनी। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हर किसी को मौका देता है, कि अल्लाह ताला किसी को सज़ा देना चाहता नहीं है। अल्लाह ताला बहुत ही गफूर और रहीम है, तो वो बहाने से लोगों को मौका देता है, इंसानों को मौका देता है कि वो तौबा करे और उसकी तरफ रुजू करे और अपने गुनाहों से तौबा करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के ऊपर जो है वो शैतान बिल्कुल हावी चढ़कर बैठा होता है। वो हर अपॉर्चुनिटी को, इस तरह की अपॉर्चुनिटी को लेकर वो उसमें फिर अपनी ही तरफ से वो इंजीनियरिंग करने की कोशिश करते हैं। तौबा आप मौके की बात कर रहे हैं। फारूक सत्तार साहब ने भी नेशनल असेंबली में मौके की ही बात की थी कि अल्ताफ हुसैन साहब को एक मौका और दे दिया जाए, तो अभी समझते हैं कि उन्हें एक मौका और दे दिया जाए या उन्हें एक मौका और मिलने वाला है? नहीं, मैं फारूक सत्तार साहब के तौबा की बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल गलत समझिए। अब मैं बिल्कुल स्ट्रेट अवे बता दूं कि फारूक सत्तार और उनके जो लोग हैं
ان کو پتا ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہے 22 اگست کو ہی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہوئے یا برے آدمی نہیں ہوئے. وہ تو سب چیزیں کہہ رہے ہیں کہ 22 اگست کو بہت برا ہو گیا. نہیں, 22 اگست سے پہلے وہ بہت برا کر دیا ہے انہوں نے اس پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور ان سے نفرت کرنے کے لیے ان کے جو کنڈکٹس ہیں پچھلے 30 سالوں کے اور پچھلے جو سارے ایک دہائی کے جو کنڈکٹس ہیں جو انہوں نے انسانیت کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ اور بالخصوص مہاجروں کے ساتھ ان کا جو بیڑا غرق کیا ہے سارا, تو وہ یہ سارے گناہوں سے 22 اگست کے گناہوں سے بڑے گناہ ہیں. اور جبھی لوگ چھوڑ کر ان کو چلے گئے اور جبھی ان کو روکنے کے لیے, ان کی تمام چیزوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے لوگ میدان عمل میں اترے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری باتوں کی تائید کروا دی, کہ سٹیمپ لگوا دی, مہر لگوا دی 22 تاریخ کو. اور فاروق ستار بھائی اور ان کے تمام جو لوگ ہیں ان کے دوست احباب, انہوں نے اس دن تک 22 اگست کی شام تک تو بیٹھ کر جی بھائی کیا ہے ساری باتوں کو. اور 23 اگست کو جب وہ آرمی رینجرز لے جاتی ہے ان کو, اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہتے ہیں رات بھر, اور اس کے بعد وہاں پر وہ عورتوں کی لسٹ پرووائڈ کرتے ہیں جنہوں نے حملے کیے تھے, وہ لڑکوں کی لسٹ پرووائڈ کرتے ہیں, موویز دیکھ کر بتا کر آتے ہیں کہ بھائی فلاں 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 کون ہے. اس کے بعد ایک وہاں سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک ایجنڈا لے کر آتے ہیں, اور اگلے دن سے پھر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. پھر وہ بانی تحریک ہو جاتے ہیں, وہاں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں. اگلے دن اور پریشر آتا ہے تو پھر وہ الطاف صاحب ہو جاتے ہیں, ان کو پھر جو آئین میں ترامیم کرنا پڑتی ہیں. وہ سارا آئی واش کرنے کی انہوں نے کوشش کی. لیکن اسی لیے مصطفیٰ صاحب میں نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ کو کراچی کی سیاست میں کوئی سیاسی قربانی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ نہیں, I don't know what you mean by سیاسی قربانی. مجھے تو جو ہے وہ اب اچھا ہوتا ہوا سارا نظر آ رہا ہے. پاکستان کے کراچی کی سیاست جو ہے بہت اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس لیے کہ جو سارا 30 سالوں کا ڈھونگ تھا سارا اللہ تعالیٰ نے وہ رسی کھینچ لی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ابھی بھی رسوا کرنا باقی رہ گیا, جب ہی لوگ جا کر جڑ رہے ہیں اس طرف. لوگوں کے ڈیسیجنز کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ دیکھیں, کچھ لوگوں کا ڈیسیجن کی بیسز یہ ہیں کہ وہ فائدہ اور نقصان دیکھ کر ڈیسیجن کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کے ڈیسیجن کی بیسز یہ ہیں کہ وہ صحیح اور غلط کے اوپر جا رہے ہیں. جو فائدے اور نقصان کو سامنے رکھ کر ڈیسیجن کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی, ان کی عقل و شعور کو چھین لیا ہے. وہ نقصان کی چیز میں بھی فائدہ دیکھ رہے ہیں, اور رسوائی ان کا مقدر ہے. چند ہفتوں میں, چند ماہ میں وہ رسوا ہوں گے, اور اپنی شاید اس وقت وہ توبہ کریں اور سیدھے رستے پہ آئیں. تو کراچی کی سیاست بہت اچھی ہونے جا رہی ہے. سب چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں, سب چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. ہر جھوٹ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چند دن کے بعد اس کو ایکسپوز کر دیتا ہے. آپ دیکھیں 6 مہینے سے پہلے ہم نے جو باتیں کی, تقریباً 6 مہینے پہلے, آج اللہ تعالیٰ نے 22 اگست کو ساری باتوں کو انڈورس کر دیا. جو ہماری کوئی نہیں بات مانتا تو اس کے اوپر مہر لگوا دی. اب بھی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ بھائی الطاف حسین صاحب الگ نہیں ہیں MQM سے, فاروق ستار بھائی جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, ان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ دیکھیں فاروق بھائی نے پھر خود اپنی ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ ہاں ان کی بات ہوئی ہے. جب وہ انٹرویو کرنے آ رہے تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کی اسکائپ پہ بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا نہیں میری اسکائپ پہ نہیں, میری فیس ٹائم پہ بات ہوئی ہے. تو ندیم نصرت سے وہ بات کر رہے ہیں. ندیم نصرت جو الطاف حسین کی کنوینر ہے, الطاف حسین کا آفس پورا آپریشنل ہے. الطاف حسین دنیا بھر میں باتیں کر رہے ہیں, یہاں کے سیکٹر انچارجز سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں. ندیم نصرت کا ٹویٹ آ چکا ہے, انور صاحب کا ٹویٹ آ چکا ہے, واسع جلیل کا ٹویٹ آ چکا ہے, مصطفیٰ زبادی کا ٹویٹ آ چکا ہے. تو اور یہاں سے رہنے والے لوگ ان سے کانٹیکٹ میں ہیں ساری چیزیں. تو یہ سب کچھ, اور پھر فاروق ستار صاحب خود جس قائد سے کے خلاف بات کر رہے ہیں, اسی کے گھر کو کھلوانے کی بات کر رہے ہیں کہ 90 جو ہے وہ کھول دیں. اور یہ آئینی ترامیم جو انہوں نے کی ہیں, وہ کون سے 1973 کا آئین ہے بھائی, کہ جا کے اسمبلی میں جا کر اس کو جو ہے 1/3 میجورٹی سے اس کو. تو پھر مصطفیٰ کمال صاحب, اگر آپ الطاف حسین صاحب کو اتنا برا سمجھتے ہیں, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, آپ جب سے واپس آئے ہیں آپ نے الطاف حسین صاحب کو ہی ٹارگٹ کر رکھا ہے, ان کی خاص طور پہ 22 اگست کی تقریر کے بعد, اس کے باوجود اگر الطاف حسین صاحب اتنے کنیکٹڈ ہیں اور اتنے ڈیپلی کنیکٹڈ ہیں ابھی بھی MQM میں, اور MQM ان سے جدا نہیں ہو پا رہی, MQM پاکستان, تو پھر آپ کو کیسے لگتا ہے کہ کراچی کی سیاست اچھی ہونے جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جو وہ آج صحیح اور غلط کے اوپر حق پر آواز لگانے والے لوگ موجود ہیں نا, آپ آگہی دینے والے لوگ موجود ہیں, دعوت دینے والے لوگ موجود ہیں, اور لوگ اس دعوت پہ جڑ رہے ہیں. لوگ اس دعوت پہ جڑ رہے ہیں. آج سے 6 مہینے پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا جو ہم نے بات کی اور جو ہم نے کام کیا. ہم نے جلسے کر لیے, ہم نے ریلیاں نکالنی, ہم نے کارکنان, آج 10,000 سے زیادہ ہمارے پاس صرف کراچی میں کارکنان ہیں, حیدرآباد ہے, ملک خاص ہے, پورے سندھ ہے, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا, ہمارے دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں, مانچسٹر, برمنگم, لندن میں ہمارے آفیسز ہیں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں ہمارے آفیسز ہیں, امریکہ میں, UAE میں ہمارے آفیسز ہیں, مڈل ایسٹ میں ہمارے آفیسز ہیں. یہ
6 مہینوں میں ہوا ہے جو کہ پاکستان میں کبھی کوئی تاریخ نہیں ملتی اس کی. لوگ ہماری باتوں پہ لبیک کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں PS 127 کا الیکشن ہار گئے نا, 60,000 ووٹ ملے تھے ان کو. لوگوں نے ہماری بات مانی نا, اپنے ووٹوں کو ضائع نہیں کیا انہوں نے, اور انہوں نے 15,000 ووٹ ڈالے. چلے میں کہتا ہوں سارے ووٹ جینوین بھی تھے, تو 15,000 کہاں 60,000 ووٹ تھے اور کہاں 15,000 ووٹ پڑے. تو مجھے تو سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پازیٹیو نظر آ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کر کیسے سکتا ہے؟ اس کو میرے دل کی بات پتا ہے, میرے ضمیر کی بات پتا ہے, میری سچائی کا پتا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے مجھے. بریک لیتے ہیں پروگرام میں. جب ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد تو مصطفیٰ کمال صاحب سے ان ڈیٹیل مزید پوچھیں گے کہ کیا واقعی کراچی کے لوگ, پاکستان کے لوگ PSP کے ساتھ جڑ رہے ہیں؟ کیا واقعی PSP ایک مضبوط سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے آ چکی ہے؟ اس پر تبصرہ لیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں نہ صرف کراچی کی سیاست پہ بلکہ مجموعی طور پہ پورے ملک کی سیاست میں آئندہ آنے والے دنوں میں اب عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے. میرے ساتھ ہیں PSP کے سربراہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب. مصطفیٰ کمال صاحب, ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی PS 127 کی, تو تھوڑی سی اس پر آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کر لوں کہ PS 127 تو ایک ایتھنیکلی بڑا ڈیوائیڈڈ ہے. وہاں اردو سپیکنگ بھی ہیں, وہاں سندھیز بھی ہیں, وہاں بلوچ بھی ہیں. پیپلز پارٹی کی بھی رہی ہے وہ ہسٹوریکلی سیٹ. MQM کوئی لگ بھگ صرف 3 ٹینیورز میں وہاں پر رہی ہے, تو MQM کا وہاں سے ہار جانا MQM کے لیے شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہو. لیکن کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگ PSP کے ساتھ جڑ رہے ہیں؟ کیونکہ جس بینگ کے ساتھ آپ لوگ آئے تھے, آپ پاکستان واپس آئے تھے, اب PSP کی رفتار تھوڑی سست محسوس ہوتی ہے. پہلے تو آپ کو 127 بتا دوں, ہم لوگ جو ہے وہ ہواؤں میں بات کرنے والے تو ہیں نہیں, نہ ہی ہم جو ہے وہ بند کمروں میں بیٹھ کر پولیٹکس کر رہے ہیں. PS 127 جو ہے وہ جس زمانے میں عبداللہ مراد جیتے تھے وہاں پر, اس وقت اس کی جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوئی تھی. وہاں پر 50% 60% جو ہے وہ رورل ایریاز تھے اور جو ہے وہ 40% اس میں اربن ایریاز تھے. ٹھیک ہے, ملیر کے گوٹ آتے تھے. اس کے بعد اس کی ڈیلیمیٹیشن ہوئی اس میں, جس میں اس ڈیلیمیٹیشن کے بعد تقریباً 25% ایریا رولر رہ گیا اور 75% ایریا اربن ایریا. 2 لاکھ ووٹ ہیں وہاں پہ, 2 لاکھ تقریباً 45,000 کے قریب ٹوٹل ووٹ ہیں, جس میں سے صرف 45,000 یا 55,000 ووٹ ہی جو ہے وہ گوٹھوں کے ووٹ ہیں. بقیہ 2.25 لاکھ ووٹ پیور اردو سپیکنگ مہاجر علاقے کا ووٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی ڈائنامکس ہے, یہ اس کے نمبرز ہیں. یا آپ اپنے کسی آدمی کو بھیجیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا 1 سیکنڈ میں. یہاں تک تو میں ریکارڈ پہ لا کر یہ والی بات کر رہا ہوں نہیں. اور آپ نے کہا اس کے بعد سے جب سے یہ ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھیں, سیٹیں بڑی تھی, یہ سیٹ اس کے ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی, اس کے بعد سے یہ جو لاسٹ الیکشن ابھی جو 2 دن 4 دن پہلے ہوا ہے, اس وقت تک MQM سے کسی نے یہ سیٹ نہیں چھین سکا تھا کوئی. ٹھیک ہے, بیکاز یہ پیور اردو سپیکنگ ایریا کی سیٹ تھی. وہاں سے پیپلز پارٹی کو 2013 میں بھی اتنے ہی ووٹ ملے تھے, 14,000 کے قریب ووٹ ملے تھے, 15,000 تقریباً ووٹ ملے تھے پیپلز پارٹی کو. اس کے ووٹ لیکن اگر پاک سرزمین پارٹی سمجھ رہی ہے کہ کراچی کے لوگ اس سے جڑ رہے ہیں اور MQM سے الگ ہو رہے ہیں, تو کسی بھی ضمنی انتخاب میں ابھی تک PSP نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں 200 دفعہ بات کا جواب دے چکا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی دے چکا ہوں, ایک دفعہ اور کہہ دیتا ہوں, لیکن میری ذرا بات کمپلیٹ ہونے دیں. پہلی والی بات پہ ایک جملے میں کمپلیٹ کر لوں کہ میں یہ کہہ رہا تھا پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں بڑا ہے. اس کے 15,000 اس کو ووٹ ملے تھے, اس کو 21,000 ووٹ مل گئے. ان کے ووٹ 60,000 تھے, انہوں نے پوری پارٹی لگا لی وہاں پر. انہوں نے فیصل سبزواری صاحب کو ایک دن پہلے لانچ کر کے جو ہے وہ یہ ٹی وی پہ لا کر بتایا کہ بھائی ووٹ ڈالو. دوسرے لوگوں سے ٹویٹ کروا دیا, سمجھے کہ جی سارے رہنما آ جائیں گے اور وہ ٹویٹ کریں گے اور آ جائیں گے, تو لوگ بس عورتیں اپنے سروں پہ دوپٹہ بھی نہیں لیں گی, بس وہ آواز سن کر باہر نکل آئیں گی. لوگوں نے جو ہے وہ رد کر دیا ان کو, اس لیے کہ ہم نے آواز لگائی تھی کہ اپنے ووٹوں کو گروی مت رکھواؤ. لوگوں نے الطاف حسین اور فاروق ستار صاحب کو کلب کر کے اکٹھے مسترد کر دیا سارا, کہ اب وہ نہ الطاف حسین گئے نہ فاروق ستار کے اسٹیم گئے. تو لوگوں نے 15,000 ووٹ ڈالے, وہ بھی 6-7,000 ووٹ میں بوگس ڈالے گئے. یہ ہے میرا پوائنٹ. 45,000 ووٹ نہیں نکلا باہر, وہ 45,000 ووٹ وہ ہے جو کہ پڑتا تھا ان کو واپس. ٹھیک ہے, اب آپ کو میں جواب دے دوں کہ جی ہم ضمنی انتخابات میں کیوں,
بھائی ہمارا ان سے کوئی مقابلہ تھوڑی ہے, ہم نے کوئی ان سے ہی مقابلہ کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہم, یہ ہماری کوئی ہم ان سے ہی انگیج کرنے کے لیے ہماری ایک اسٹریٹجی ہے جناب. ہمیں ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں, میں ایک ضمنی انتخاب میں حصہ لے کر کیا پروف کر لوں گا, میں کیا حاصل کر لوں گا. ہماری ایک اسٹریٹجی ہے 2018 لیکن ایک ضمنی انتخاب ایم کیو ایم کے ہارنے سے اگر آپ بہت بڑی اسٹریٹجک گیم ثابت کر رہے ہیں تو وہی ایک ضمنی انتخاب اگر پی ایس پی جیت سکتی ہے تو اس سے آپ بہت کچھ ثابت نہیں کر سکتے. مجھے ثابت تو کرنا نہیں, لیکن میں آپ کی تصحیح کر دوں, ایک ضمنی انتخاب نہیں ہارے ہیں یہ. 4 ہمارے آنے کے بعد 4 الیکشنز ہوئے ہیں جس میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ جہاں 1,65,000 ووٹ پڑتا تھا نا, وہاں پر جو 27,000 ووٹ آ گیا وہاں پہ, جہاں پر 74,000 ووٹ پڑا تھا پی ایس میں عزیز آباد میں, وہاں پر 9,000 پہ ووٹ آ گیا. بائی الیکشنز میں ویسے ہی ووٹ کم ہوتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, بائی الیکشن میں ویسے ہی ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے. کشمیر کی سیٹ 15 سالوں سے جیت رہے تھے کراچی سے, ہار گئے. لیکن آپ بات مانیے مت میرا نا, میری بات مت مانیے, گناہ ہوگا. آپ میری بات مانیں گی تو گناہ ہوگا. میں گناہ ثواب کے چکر میں پڑھ بھی نہیں رہی, میں گناہ ثواب کے چکر میں نہیں پڑھی, صرف سوال جواب کے چکر میں ہوں. تو میں صرف جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ نہیں, ان کا جو ہے وہ ڈاؤن فال ہے. لوگ ان کی باتوں 30 سالوں میں انہوں نے کچھ نہیں دیا ہے, نہ شہر میں پانی دیا ہے, نہ ڈاؤن فال تو ہوا ہے, اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا. ڈاؤن فال ایم کیو ایم کا ہوا ہے, خاص طور پہ 22 اگست کی الطاف حسین کی جو سپیچ تھی اس کے بعد مزید ڈاؤن فال ہوا ہے, لیکن پی ایس پی اسے گین نہیں کر پا رہی. دس واز مائی کوسچن مصطفیٰ کمال صاحب. پی ایس پی کی وجہ سے ہی الطاف حسین پاگل ہوئے ہیں 22 تاریخ کو, ٹھیک ہے. ان کی ساری جو ہے نا وہ پوٹینسی جو ہے وہ 6 مہینوں میں ایکسپوز ہو کر رہ گئی ہے ساری, ٹھیک ہے. جو لوگ ہمارے پاس آئے ہیں وہ الطاف حسین کے لیے ایندھن بنتے تھے, ٹھیک ہے. لوگ اب عوام نکلتی تھی ان کے کہنے پہ, نہیں نکل رہی, نہیں ووٹ ڈال رہی, نہیں جل سے جلوس کر رہی, نہیں آ رہے ان کے جلوسوں میں, اور اس کے بعد والوں کے بھی پاس نہیں آ رہے. تو بھائی یہ پی ایس پی کا ہی فرق ہے. پی ایس پی نہیں بتائے گا الطاف حسین رو کا ایجنٹ ہے, 22 سالوں سے تمہارے ووٹوں کو لے کر گروی رکھ رہا ہے, 8 سالوں میں سے 6.5 سال وہ حکومت میں رہا ہے, تمہارے پاس کچرا تمہارا اٹھ نہیں رہا, پانی تمہارے پاس نہیں ہے, اسپتالوں میں دوائی تمہارے پاس نہیں ہے, اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے, تم تہذیب یافتہ لوگ تھے بد تہذیب کرانے لگے ہو, محب وطن لوگ تھے, تم جو ہے وہ دہشت گرد رو کے ایجنٹ ہو گئے ہو, تمہارے بچوں کا کچھ پتہ نہیں ہے, جابز تمہارے پاس نہیں ہے. یہ پی ایس پی نے آ کے زبان کھولی ہے غریدہ فاروقی صاحبہ, اور اسی کا فرق ہے. تو ایک رات میں چمتکار نہیں ہوگا, اسٹرگل ہے. یہ جو چیزیں آج ہو رہی ہیں کبھی نہیں ہو رہی. ہماری ایک اسٹریٹجی ہے, ہماری ایک اسٹریٹجی ہے کہ ہم نیشنل وائڈ جا رہے ہیں, ہم نیشنل پولیٹکس میں جا رہے ہیں, نیشنل پولیٹیکل پارٹی ہے ہماری, اور ہم پاکستان کے لیے ہمارے پاس پلان ہے, پورے پاکستان کے لیے پلان ہے. اس کے لیے ہم اپنی آرگنائزیشن اسٹرانگ کر رہے ہیں. یہ الیکشن جیتنا نہ جیتنا 1-2 سیٹوں پہ میرا میٹر نہیں ہے. کوئی لوگ کچھ بھی سمجھتے رہیں, کوئی بھی بات کرتے رہیں, میرا اس کا ایشو نہیں ہے. ہم نے جو اپنی اسٹریٹجی پہ چلنا ہے, اور اس اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ ابھی بائی الیکشن نہ لڑنا. مصطفیٰ کمال صاحب, میں وہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ الیکٹورل پولیٹکس کے لیے پی ایس پی کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ 2018 میں ہی ان کریں گے اپنے کینڈیڈیٹس؟ یس, 2018 بھی بہت چھوٹا کم ٹائم ہے. دیکھیے ہم گراس روٹ سے کام کیے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ الیکشنز ہو جائے, جلد سے جلوس ہو جائے, پارٹی کی کوئی بھی بگ ایونٹس ہوں, اس میں آرگنائزیشن اس پارٹی کو لے کر جاتی ہے. اگر آرگنائزیشن اسٹرانگ نہیں ہے, آپ لوگوں کی حمایت رکھنے کے باوجود بھی آپ الیکشنز نہیں جیت سکتے, آپ بڑی ریلیز نہیں کر سکتے. تو ابھی ہماری پوری توجہ ہے پورے پاکستان میں آرگنائزیشن بنانے کی. ہم آرگنائزیشن بہت تیزی سے بنا رہے ہیں, بہت تیزی سے ہم آرگنائزیشنز بنا رہے ہیں, اپنے ٹاؤنز بنا رہے ہیں, اپنے ڈسٹرکٹس بنا رہے ہیں, اپنے عہدیدار بنا رہے ہیں. اور یہ آرگنائزیشن 2018 میں پی ایس پی کو الیکشن میں لے کر جائے گی. یہیں سے کینڈیڈیٹ نکلیں گے, یہیں سے گراس روٹ لیول سے لوگ نکلیں گے, یہی ریلیز کریں گی, یہی وہاں پر لوگوں کو کنونس کریں گی, یہی جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ بنیں گے. یہ جب سب یہ کچھ نہیں ہوگا تو آپ صرف سمپلی جا کر کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتے. کیوں مصطفیٰ کمال صاحب, میرا سوال پھر وہیں کا وہیں ہے کہ آپ جب واپس آئے تھے پاکستان اور آپ نے پی ایس پی کی بنیاد رکھی تھی انیس قائم خانی صاحب کے ساتھ, تو اس وقت آپ لوگ ایک بینگ کے ساتھ واپس آئے تھے, دھڑا دھڑ آپ لوگ وکٹیں گرا رہے تھے, دھڑا دھڑ کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت متحدہ کے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے تھے. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آرگنائزیشنل سٹرکچر آپ لوگ سٹرونگ کر رہے ہیں, اس لیے
کہ بظاہر پی ایس پی کی سیاسی رفتار سست نظر آتی ہے اور آپ لوگ نیشنل لیول پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی اور صوبے سے اتنے بڑے سیاسی نام آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوئے جتنے کراچی سے آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، تو آپ نیشنل پولیٹکس کے لیول پہ کیسے جائیں گے مصطفیٰ کمال صاحب؟ اللہ نہ کرے کہ جو ہے وہ بڑے ناموں کی بنا پر ہم جو ہے وہ ہم نیشنل پولیٹکس پہ جائیں یا کراچی کے ناموں پہ جائیں. جی یہ جو ورکر ہے نا گراس روٹ لیول کا، یہ ہے ہمارا ٹارگٹ آڈینس، عام آدمی ہمارا ٹارگٹ آڈینس ہے. ہم کسی ایک کے پاس بھی نہیں جا رہے بڑے چھوٹے نام کے اوپر، ہم اپنی آرگنائزیشن بنا رہے ہیں. یہ جو عام ان نون لوگ ہیں یہی نون ہوں گے، یہی بڑے نام بنیں گے. غریدہ فاروقی صاحبہ آپ دیکھیے گا مصطفیٰ کمال صاحب، عمران خان صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ وہ نیو بلڈ لے کے آئیں گے، ینگ بلڈ لے کے آئیں گے پورے پاکستان سے، بٹ جب الیکشنز آئے تو انہیں الیکٹیبلز اپنی پارٹی میں جمع کرنے پڑے. تو ٹائم ول بی دا بیٹر جج نا. مجھے تو آپ کم سے کم ابھی تو اتنا کوشن دے سکتی ہے نا، جب ٹائم ایسا آئے گا تو اس وقت مجھے پھر جج کیجئے کہ انہوں نے تو کر لیا تو آپ ان کو کہہ سکتی ہیں، لیکن میرا تو ابھی وہ امتحان نہیں آیا. اگر میں اس میں امتحان آ جائے تو ہماری ابھی تک کوئی کوشش نہیں ہے کہ ہم کسی بھی الیکٹیبلز کے پاس، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں گے نہیں یا ہم جاتے نہیں. جو بھی ہمارے دروازے پہ آئے گا ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن ہماری اسٹریٹجی یہ نہیں ہے کہ ہم جی اپنی گراس روٹ کو چھوڑ دیں اور جو ہے وہ ناموں کے پیچھے جائیں. نہ ہم پہلے گئے ہیں نہ ہم جائیں گے کبھی. ٹھیک ہے، مصطفیٰ کمال صاحب پی ایس پی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پی ایس پی کے آرگنائزیشنل سٹرکچر اینڈ نیشنل لیول کی پالیٹکس، اس کو مزید ڈسکس کریں گے. آف کورس کراچی اس میں مین پوائنٹ رہے گا. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب سے. مصطفیٰ کمال صاحب باتیں آپ سے بہت سے کرنے والی ہیں لیکن ٹائم بہت کم ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے جس کا آئندہ دنوں میں بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ وسیم اختر صاحب آپ کے پرانے ساتھی رہے ہیں، جیل میں ہیں، وہ میئر کراچی بھی ہیں، وہ ان کی جے آئی ٹی رپورٹ سامنے آنے والی ہے اور اطلاعات کے مطابق جے آئی ٹی کو مطمئن نہیں کر سکے سانحہ 12 مئی کے سوالات کے متعلق وسیم اختر صاحب. تو ان کی جے آئی ٹی رپورٹ آنے والے دنوں میں سامنے آنے والی ہے. کتنے متاثر کر سکتی ہے وہ ایم کیو ایم کو اور کراچی کی سیاست کو؟ دیکھیں یہ سارے لوگ جو ہے نا انفارچونیٹلی الطاف حسین کی کیے کی سزا بھگت رہے ہیں. ایکچولی یہ پوری قوم ہی، اور اس میں وسیم اختر کوئی الگ نہیں ہے. although کہ ہمارے تو پولیٹیکل اوپوننٹ ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کے جو ہے وہ کام ہے اس پہ تو جو ہے وہ کیا میں کہوں کیا عرض کروں بٹ اینی وے ہم لوگ گری ہوئی گائے پہ کودنے والے لوگ نہیں ہیں چونکہ. اور میں اس طرح کی اپورچونٹیز کو جو ہے وہ اپنی مخالفین کے اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں بالکل ببانگ دول یہ کہوں گا وسیم اختر ڈیفینیٹلی ان کے اوپر جتنے بھی الزامات لگ رہے ہوں گے وہ کام انہوں نے کیے نہیں ہوں گے، وہ کام انہوں نے نہیں کیے ہوں گے. میں بالکل میں کہہ سکتا ہوں، لیکن چونکہ جو ہے وہ جس بندے کے ساتھ وہ رہے ہیں یہی تو ایک پوری قوم بھگت رہی ہے ساری. الطاف حسین صاحب کے جو اعمال ہیں، جو کام ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، وہ ان کا کنڈکٹ ہی ایسا تھا کہ جو بھی ان کے نام کے ساتھ جڑے گا اس کے اوپر برائی ہے ہی ساری، اس لیے کہ انہوں نے کوئی کام سیدھے کیے نہیں ہے. تو وہ انفارچونیٹلی گویا مصطفیٰ کمال صاحب آپ ایک طرح سے وسیم اختر صاحب کو کلین چٹ دے رہے ہیں سانحہ 12 مئی کے. وہ اس وقت ہوم منسٹر تھے، اور کیا انڈائریکٹلی آپ خود کو کلین چٹ تو نہیں دے رہے کیونکہ اس وقت آپ بھی ایم کیو ایم کا حصہ تھے؟ نہیں، میں ان کو تو کلین چٹ دے دیتا ہوں، اپنے آپ کو نہیں دیتا ہوں. میرے اوپر انویسٹیگیشن کر لیجئے آپ. میں میئر تھا، ان کو میں کلین چٹ دے دیتا ہوں. میں تو دے نہیں رہا تھا اینی وے، آپ کہتی ہے تو میں ان کو کلین چٹ دے دیتا ہوں کہ وہ شاید جو ہے وہ نہ انوالو ہوں. لیکن میرے اوپر ضرور انویسٹیگیشن کر لیجئے کہ میئر ایز اے میئر جو ہے وہ میں نے کیا کارنامے انجام دیا اور میرا کتنا قصور ہے. مصطفیٰ کمال صاحب جے آئی ٹی کلین چٹ نہیں دے رہی، جے آئی ٹی سوالات کر رہی ہے وسیم اختر صاحب سے اور ان سے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے پولیس والوں کو آرڈرز کیوں پاس کیے تھے بینگ دا ہوم منسٹر کہ ویپنز نہیں لیں بلکہ ڈنڈے لے کے جائیں. ان کو وسیم اختر مطمئن نہیں کر سکے. جے آئی ٹی وسیم اختر کو کلین چٹ نہیں دے رہی لیکن آپ نے دے دی ہے. غریدہ ایسا ہے نا کہ دیکھیں یہ چھوڑ دیں ایک طرف وسیم اختر نے کیا بولا. کیا پاکستان میں ساری جے آئی ٹیز جو ہیں وہ اصولوں، قانون اور ایمانداری کی بنیاد پر بنتی ہیں؟ کیا ہمارے کورٹوں میں صرف اور صرف انصاف ہو رہا ہے سارا؟ کیا ہمارے کورٹوں میں، ہماری عدلیہ میں اور ہماری جوڈیشری میں اور ہمارے پولیس میں اور ہمارے اداروں میں فور گاڈ سیک
किस चीज के ऊपर एतबार रह गया है? ना तो किसी बुरे आदमी को आप बुरा कहें तो उसके ऊपर एतबार है, ना किसी अच्छे आदमी को अच्छा कहें तो उसके ऊपर। ये तो सारा हौच पौच हो गया यार, ये तो सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया सारा। अपनी मर्जी की हदीस आप निकाल लेते हैं, उसकी तशरीह करते हैं। ये तो हम नहीं है किसी के ऊपर, किसी चीज के ऊपर भी एतमार। मैं कह रहा हूं कि ये सब चीजें मैं क्यों कहूंगा कि नहीं, क्यों वसीम अख्तर जो है हमारा अगर सियासी मुखालिफ है तो वसीम अख्तर के साथ अगर जो हो रहा है तो सब चीजें ठीक हो रही। नहीं जी नहीं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर लकूनाज हैं, सब चीजें कल को कहीं पे भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपने लटकाना है, उनको घुमाना है, उनको सजा देनी है, वो सब बातें और हैं। आज तक किसको सजा हुई है किसी चीज पे? भाई हम भुगत रहे हैं ना बहुत सारी चीजें, हमने जिंदगी भर देखी है सारी चीजें। रिफॉर्म आपके यहाँ हुए नहीं है। जजेस जो हैं वो 2-2 महीने की छुट्टियों पे चले जाते हैं, 3-3, 4-4 मिलियन केसेस जो हैं वो पड़े हुए हैं, उनका भी कसूर नहीं है। हुकूमत जो है वो जुडिशरी में रिफॉर्म लेकर आए, भाई वहां पर 3 शिफ्टों में जजेस को चलाए, गरीब आदमी रुल लाए मुकदमों में, बेड़ा गर्क हुआ है उसका, इतना जुल्म बहुत है। अच्छा तो पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने निकाला है। अब ये बताएं कि वसीम अख्तर साहब का मामला अगर लटकता चला जाता है, वो मेयर कराची हैं, मेयर कराची जेल में है, डिप्टी मेयर संभाल रहे हैं मामलात को, और मसाइल बहुत ज्यादा हैं, एमक्यूएम के लिए सियासी भी हैं, इंतजामी मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं, और सबसे बढ़ के कराची के अवाम के लिए मसाइल हैं। तो मेयर कराची का मामला अगर जेल में लटकता चला जाता है तो कराची को कितना नुकसान होगा? मुस्तफा कमाल साहब, खासतौर पे आपके सामने है कि ईद के मौके पे जो आलाइशें थी वो उठा के समुद्र में फेंकी जा रही हैं। यही करेंगे, अल्लाह माफ करे। देखिए जी, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। क्या वसीम अख्तर, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना, मेरा लेवल नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे आप जो है वो मैं एक पार्टी का चेयरमैन हूं और मैं अपनी पार्टी की पॉलिसीज के ऊपर यहां पर बात कर रहा हूं। ये मेरे कुछ और लोग जवाब दे देंगे, लेकिन मैं ओवरऑल, हम एक 22 तारीख के बाद ये तमाम मैंडेट जो है वो हम इसको नहीं मानते। ये इन्होंने मैंडेट, अल्ताफ हुसैन साहब ने जब पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया, ये मैंडेट जो है उस दिन से लोगों ने इस मैंडेट को खत्म कर दिया। ये मैंडेट नहीं है, इनको मैंडेट दोबारा लेना चाहिए। और जितने भी आपके नाम बता रही हैं सारे लोग हैं, ये जेल के अंदर हो, जेल के बाहर हो, काम हम इनसे क्या करना है ये मुझे पता है कि क्या काम कर सकते हैं, किन कामों के लिए लेकर आए गए थे। ये अलग बात है। ये दूसरी बात है कि क्या ये बाहर होगा भी, भाई एक ही आदमी बाहर है और ये सारे लोग बाहर तो थे तो शहर को साफ कर लेते। मैं तो अपने जमाने में इतना जबरदस्त सिस्टम देकर गया था कि भाई ट्रेंचेस खोद के आलाइशों का पता भी नहीं चलता था। हम तो बाकायदा जो है वो फ्रेगनेंस की इसके स्प्रे करा रहे होते थे, बाद में दूसरे तीसरे दिन बाकायदा उसकी जो है बदबू को खत्म करने के लिए हम फ्रेगनेंस को स्प्रेड कर रहे होते, स्प्रे करा रहे होते थे। यहाँ पर जो है वो आलाइशें नहीं उठ रही है, पूरी टीम बाहर तो है, सारी चीजें। वो भाई काम करने वाले लोग नहीं है, इनका मकसद ये नहीं है, प्रायोरिटी इनका काम नहीं है। 6 बजे के बाद इनको मूड चेंज करना होता है अपना, 6 बजे के बाद इनकी जो है वो इनको दूसरी चीजें याद आ रही होती है। वो लोग नहीं, उसके लिए मरना पड़ता है यार, अपनी जिंदगी तबाह करनी पड़ती है, अपनी पर्स प्रिविलेजेस को खैर बात करना पड़ता है, दोस्ती को, घर वालों को खैर बात करना पड़ता है। ये लोग ये गिद्ध हैं, नोच रहे हैं इस मुहाजिर कौम जो कि बिल्कुल जख्मी हालत में है। अल्ताफ हुसैन ने जख्मी कर दिया है। ये फारूक सत्तार साहब एंड कंपनी इसमें से भी खून निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सिरिंज लगाकर। इनके वॉलेट, कोई वो कह रहे जख्मी पड़ा होता है रोड पे, कोई उसके वॉलेट निकाल के लेकर जा रहा है, कोई उसकी घड़ियां उतार के लेकर जा रहा है। ये वही लोग है सारे, अभी अपनी MP MNS को बरकरार रखने के लिए, निजामत को बरकरार रखने के लिए कोई इस महाजिर कौम की घड़ी उतार रहा है, कोई इसकी जेब से जो जख्मी जो पड़ी हुई है, कोई इसकी जेब से वॉलेट निकाल रहा है, कोई खून निकाल रहा है। ये बोटियां नोच रहे हैं, इनको कोई कौम वोम का दर्द नहीं है। कौम का दर्द होता है तो अल्ताफ हुसैन को खैर बात करते, पहले बोलते गलत कर रहे हो आप, दिन और रात आप बेड़ा गर्क कर रहे हो इस कौम का। बिल्कुल कौम का अगर दर्द होता, मुहाजिरों का 13 सालों में 14 सालों में गवर्नर था, इनका कोई यूनिवर्सिटी बनाता, कोई कॉलेज बनाता, कोई स्कूल बनाता, कोई इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस में कोई रिवोल्यूशन लेकर आता, कोई मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में कोई रिवोल्यूशन लेकर आता। इनके पास इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री थी 10 सालों तक, हेल्थ मिनिस्ट्री थी 10 सालों तक। ये क्या रिवोल्यूशन लेकर आए यार? हमारी निजामत के काम के अलावा मुझे काम बता दो। हैदराबाद में भी ना, अब ये कहते हैं कि भाई नाजिम को मुस्तफा कमाल तो अल्ताफ हुसैन ने बनाया, MQM ने बनाया। अच्छा भाई मैं मान लेता हूं, मुस्तफा कमाल को अल्ताफ हुसैन ने बनाया, MQM ने बनाया और उसी ने सारा काम सिखाया। मैं पूछता हूं भाई 30 सालों में तुमने मुस्तफा कमाल को ही सब कुछ सिखाया, बस खुद कुछ नहीं सीखे? भाई मेरे साथ हैदराबाद का भी नाजिम था ना, तो हैदराबाद में कर लेते काम।
میرے ساتھ تمہارے گورنر بھی تھا, تمہارا منسٹر بھی تھا, وہ کسی ایک چیز میں کام کر لیتے. تو 30 سالوں میں کسی کو کچھ نہیں سکھایا, صرف مصطفیٰ کمال کو 5 سالوں تک کام کرنا سکھایا, چوری نہیں کرنا سکھائی, باقی سب کو چور بنا دیا, باقی سب کو ڈاکو بنا دیا. اور تم نے حیدرآباد چھوٹا سا شہر ہے, 5 سال وہاں بھی تو وہی نظامت رہی ہے, ساری چیزیں ٹھیک کر لیتے پورا حیدرآباد, بیڑا غرق ہوا ہوا سارا. تو یہ بکواس ہے سب, یہ بوٹیاں نوچنے والے ہیں قوم کی, یہ اب نہیں چلنے والا, ان کا دور نہیں چلنے والا, ختم ہو گیا سارا. they are the losers. مصطفیٰ کمال صاحب ایک چھوٹی سی بریک ہے اور بڑی زبردست باتیں کی ہیں مصطفیٰ کمال صاحب نے, جوش خطابت میں بھی, جوش جذبات میں بھی, لیکن اچھی اور سچی باتیں کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی حکمران ہیں یہ سب لوزرز ہیں, ان کا دور ختم ہو گیا ہے. تو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور سوال کریں گے مصطفیٰ کمال صاحب سے کہ اگر ان کی حکومت آئی تو ان کی پرفارمنس کیسی رہے گی, اسپیشلی اس وقت جو گورنمنٹس ہیں ان کی پرفارمنس کو وہ کیسا دیکھتے ہیں, نیشنل الیکشن پلان اور پاناما لیکس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ کراچی کی اور جنرلی پورے ملک کی سیاست پہ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب سے. مصطفیٰ کمال صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ گورنمنٹ کی پرفارمنس کا بڑا کرٹیکل انالیسس کر رہے تھے اور بڑی زبردست آپ باتیں کر رہے تھے. نئے چیف منسٹر جو ہیں مراد علی شاہ صاحب, ان کی پرفارمنس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں, اور اگر آپ ان کی جگہ پہ ہوتے تو کس طرح سے آپ کی پرفارمنس اسٹریٹجی ہوتی؟ آج ہی انہوں نے نیشنل ایکشن پلان پہ اجلاس بھی کیا ہے, تو نیب پر آپ پیش رفت سندھ میں کیسی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی, نیب کی بات تو دور کی بات ہے. جب انسان کو میں ان کو اس وقت جو ہے وہ ماننا شروع کروں گا, ابھی تو خیر ان کو دن بہت, میں ان کو اس وقت ماننا شروع کروں گا جب یہ اپنی پاورز کو ڈیوالو کریں گے, جب یہ پروونشل فائنینس کمیشن بنائیں گے, جس طرح سے نیشنل فائنینس کمیشن ہے, NFC ایوارڈ ملتا ہے ان کو صوبوں کو, صوبوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ پروونشل فائنینس کمیشن بنائیں تاکہ ڈسٹرکٹس کو گراس روٹ لیول پہ پیسے جائیں. میں اس وقت ان کو مانوں گا کہ جب ان کو کچرا اٹھانے کے لیے حکم نہیں صادر کرنا پڑے, ان کو پانی کے لیے بیان نہ دینا پڑے. یہ تو اسی طریقے سے کچرا اٹھانے کے لیے اگر سی ایم بولے گا تو یقین کریں میرا دل چاہتا ہے کہ بس میں کیا کروں, کدھر جا کے ٹکرے ماروں. یہ اسی طرح سے جس کے طرح سے کل کو کوئی صبح اٹھ کر کسی کو کہے کہ بھائی تمہیں صبح اٹھ کر جو ہے وہ نہانا ہے, تمہیں اپنے جسم کو صاف رکھنا ہے, تمہیں 3 ٹائم پہ کھانا کھانا ہے. یہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ کچرا اٹھانے کے لیے سی ایم کو آرڈر جاری کرنے پڑے. بھائی کچرا اٹھانے کے لیے آرڈر ایک سسٹم ہوتا ہے بھائی صاحب, وہ نیچے آپ ڈیوالو کریں, آپ کا کام نہیں ہے. اور کراچی میں صرف کچرا نہیں ہے, پورا سندھ میں کچرا ہے, پورے پاکستان میں. تو یہ سارا جب تک وہ نیچی چیزوں کو ڈیوالو نہیں کریں گے, میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کاسمیٹک سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے. تو ڈیولوشن از مسٹ. اور کراچی میں جو MQM کے دفاتر گرائے جا رہے ہیں, مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس کے احکامات بھی انہوں نے جاری کیے ہیں, تو یہ ٹھیک ہو رہا ہے کراچی میں؟ نہیں, غلط ہو رہا ہے, یہ بالکل غلط ہو رہا ہے. ان دیواروں نے مرد آباد پاکستان کا نعرہ نہیں لگایا تھا. یہ کسی کی خام خیالی ہے کہ دیواروں کو گرا کر جو ہے وہ کسی کو ان کو انہوں نے بڑا تیر مار لیا ہے. بالکل غلط ہو رہا ہے, یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن یہ غیر قانونی جگہ پر قائم تھے, اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے؟ تو ابھی ٹائم تھا اس کو غیر قانونی, یہ تھا جب یہ قائم ہو رہے تو سو رہے تھے بھنگ پی کر سارے لوگ, یہ جو گرا رہے ہیں ابھی اس کو. یہ اچھی بات کی ہے آپ نے, لیکن چلیں جب بھی یاد آیا تو کیا یہ ٹھیک کام نہیں ہے؟ اگر ماضی میں نہیں کیا لیکن اب اگر ان کو احساس ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کو, تو ٹھیک نہیں ہے مصطفیٰ کمال صاحب؟ نہیں, سب جگہ انلیگل نہیں ہے, اس کا طریقہ کار غلط ہے. جس طرح سے آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے فاتحانہ طور پر آپ جو ہے نا وہ آ کر آپ نے کانکرڈ کر لیا سارا, اور آپ یہ کاسمیٹکس ہی کر رہے ہیں نا. جو لوگ نعرے لگانے والے ہیں, جو لوگ جی بائی کرنے والے ہیں, ان کو تو ابھی تک آپ نے پروٹوکول دے رکھا ہے. وہ ان دیواروں نے تھوڑی پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے تھے یار. اس دیواروں کے اندر رہنے والے لوگ, اس دیواروں کو بنانے والے لوگ, پاکستان کے خلاف پاکستان کو نوزد کرنے والے لوگ, وہ سب لوگ تو ابھی تک آپریشنل ہیں. سب چیزیں تو ویسے ہی, کیا بگڑا ہے مجھے بتاؤ. یہ دیواریں نعرہ لگا رہی تھی پاکستان کی, یہ سب جو ہے وہ آئی واش کرنے کی چیزیں. آپ میں ہمت ہی نہیں ہے اگر کہ آپ جو ہے وہ کوئی بڑا ڈیسیجن لے سکیں, آپ کوئی جو ہے وہ کوئی مشکل فیصلہ کر سکیں. آپ نے یہ ڈرامے بازی شروع کر دی, دیواریں گرانا شروع کر دی, اور جاؤ کچھ بھی نہیں ہوتا یار دیواریں گرانے سے. ٹھیک. مصطفیٰ کمال صاحب, عید کا ہنگامہ چونکہ ختم ہو گیا ہے تو اب پاناما کا ہنگامہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا, دوبارہ سے کھڑا ہو جائے گا. عمران خان صاحب وہ رائے بینڈ مارچ لے کے جا رہے ہیں,
लगता है कि ये स्ट्रैटेजी, ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नेशनल लेवल पे कामयाब हो पाएगी पनामा के मुतालिक, पनामा के एहतसाब के लिए सड़कों वाली स्ट्रैटेजी, या पार्लियामेंट में ही जाना चाहिए? देखिए, पार्लियामेंट में तो डेफिनेटली जो यहाँ पर उसूलों की बात तो होती नहीं है। यहाँ पर तो जो वो नंबर गेम होता है सारा, और इमरान खान साहब के पास नंबर तो नहीं है। उसूलन तो ये इतना होना ही नहीं चाहिए था। महज़ब माशरों में, महज़ब जमहूरियतों में तो जो अगर आप देखें कि डेविड कैमरून किस तरह से उनकी बात गलत साबित हुई, और जिस केस को वो प्ली कर रहे थे वो केस वो हार गए, जबकि उनका कोई कसूर भी नहीं है, सारी वो रिजाइन करके चले गए। तो जमहूरियत तो ऐसी होती है हमारे यहाँ, अनफॉर्चुनेटली जो है वो जमहूरियत के लिबादे में बदतरीन आमरीत है हमारे यहाँ। और हम अपने अख्तियारात, हम आते हैं 50 साल मंसूबे के, हम अपने पोतों को, पोतियों को के लिए भी वज़ीर आज़म से सिर्फ सोच कर आते हैं। मैं समझता हूं कि जमहूरियत उसूलों का नाम है, जमहूरियत जो है वो लोगों की हुक्मरानी का नाम है। जमहूरियत को के ऊपर फैसले बिल्कुल इतने ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि किसी को कोई डाउट रही ना जाए। इसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि ये, इसमें इनको मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म साहब को एहतसाब के लिए खुद को पेश करना चाहिए। वो अगर गिल्टी नहीं है, सब चीजें जिस भी फोरम पे जो भी इसको प्रपोज कर रहा है, ताकि ओपोजिशन के पास कोई जवाब ही ना रह जाए। ठीक, वन लास्ट क्वेश्चन मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बट वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। 2 दिन बाद अल्ताफ हुसैन साहब की सालगिरह आ रही है, आपको शायद याद हो, शायद याद ना हो, लेकिन आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे उनकी सालगिरह के मौके पे? अपनी सालगिरह पे तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला ने आपकी अभी तक अल्ताफ हुसैन साहब सांसें बरकरार रखी हैं। अल्लाह ताला बहुत गफूर और रहीम है। वो ये कहता है कि आप, ए बंदे, तू इतने गुनाह कर कि तू जमीन से शुरू करके आसमान तक लगा ले, और उस गुनाह करने के बाद भी तू मुझसे एक दफा सच्चे दिल से तौबा कर, मैं तुझे माफ कर दूंगा। अल्लाह ताला किसी को आग में नहीं डालना चाहता। मैं अल्ताफ हुसैन साहब से अपनी उनकी सालगिरह पे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफी मांगे, गिड़गिड़ा के माफी मांगे, तौबा करें। जब वो तौबा सच्चे दिल से करेंगे तो उसके बाद सारी चीजें जो है खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पाक सरजमीन पाक अबरा जनाब मुस्तफा कमाल साहब हमसे बात कर रहे थे, नेशनल पॉलिटिक्स की भी बात कर रहे थे, और खासतौर पे कराची के मसाइल और वो हल कैसे होंगे उनकी भी निशानदेही कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू टुमारो।